अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं। तुम रोज़ नाश्ता करते हुए नखरे करती हो, अम्मी ने खफगी से कहा। अंडा पूरा खाओ और दूध का गिलास ख़त्म करो। नहीं अम्मी, मुझसे अब नहीं खाया जा रहा, मैंने उठते हुए कहा। अरे तुम रोज़ इस बहस में देर कर देती हो, अब्बू ने कहा। ज़बरदस्ती क्यों करती हो? इसका दिल नहीं चाह रहा है तो कैसे दूध पिए? फिर वो मुझसे बोले, चलो बेटा, स्कूल को देर हो रही है, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई और अब्बू के साथ बाहर आ गई। अब्बू ने मोटरसाइकिल निकाली तो मुझे अम्मी के बुड़बुड़ाने की आवाज़ आ रही थी। ये लड़की तो कुछ खाती पीती भी नहीं है, लंच भी वैसे का वैसा ही वापस ले आती है। ये बाप की शय ने इसे और बिगाड़ दिया है। अब्बू ने मुझे स्कूल छोड़ा, वापसी में अम्मी मुझे लेने आती थीं। इन दिनों मेरी उम्र सिर्फ 5 साल ही तो थी। मैं अकलौती थी, इसलिए अम्मी अब्बू की लाडली थी। ख़ास तौर पर अब्बू तो मुझ पर जान छिड़कते थे। कभी मेरी आंखों में आंसू देख लेते तो तड़प जाते थे। हमारा घराना खासा खुशहाल और खाता पीता घराना था। अब्बू किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग ऑफिसर थे। अब इनकी तरक्की होने वाली थी और वो मुझसे कहते थे, समरा बेटी, दुआ करो कि जल्दी से मेरी तरक्की हो जाए, फिर मुझे कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिल जाएगी। अब्बू, मैं तो रोज़ दुआ करती हूँ, मैं कहती, फिर हम इस गाड़ी में खूब घूमेंगे। मैं शरारती भी बहुत थी, घर में आए दिन कोई ना कोई नुकसान करती रहती थी। अम्मी अब्बू से शिकायत करती तो वो हंसकर कहते, अरे चीज़ों की इतनी परवाह मत किया करो सादिया, ये नुकसान तुमसे या मुझसे भी तो हो सकता था। अम्मी चिढ़कर कहती, आपकी इन्हीं बातों ने तो इसे बिगाड़ा है। ज़िंदगी यूं ही खुशियों के हंडोले में झूलते हुए गुजर रही थी। यूँ तो मेले के हर घर में मेरा आना जाना था, लेकिन बराबर वाली आसफा आंटी के घर तो मैं कई कई घंटे गुजारती थी। वो बहुत खुश अखलाक और मोहब्बत करने वाली थीं। फिर वो थीं भी खासी खूबसूरत और पुरकशिश। इसके अलावा इनकी बेटी बुशरा से मेरी दोस्ती थी, जो मेरी ही हम उम्र थी। आसफा आंटी बेवा थीं। शौहर के मरने के बाद वो बहुत हिम्मत से हालात का मुकाबला कर रही थीं। इनका मकान 2 मंजिला था। इसका ऊपर वाला हिस्सा उन्होंने किराए पर उठा रखा था। वो पढ़ी लिखी थीं, इसलिए किसी प्राइवेट स्कूल में मुलाजमत भी करती थीं। यूँ तंगी तुर्शी से उनका गुजारा हो जाता था। वो अक्सर शाम को हमारे घर भी आ जाती थीं और काफ़ी देर तक अम्मी से बातें करती रहती थीं। वो अब्बू से भी अपने मुख्तलिफ नौइयत के काम कराती रहती थीं। कभी बिजली का बिल जमा कराना होता था, कभी गैस का, कभी कोई और इसी नौइयत का काम होता था। अब्बू भी इनकी खुश अखलाकी से बहुत मुतासिर थे और इनका काम खुशी खुशी कर दिया करते थे। बुशरा थी तो मेरी ही हम उम्र, लेकिन वो मेरे साथ स्कूल में नहीं पढ़ती थी। मैं शहर के एक महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। आसफा आंटी इस स्कूल के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं, इसलिए बुशरा इस स्कूल में पढ़ती थी जहां आसफा आंटी टीचर थीं। वक्त गुजरता रहा और मैं पहली क्लास से 5वीं में आ गई। एक सुबह मैं स्कूल जाने को उठी तो अम्मी खिलाफ मामूल सो रही थीं। इनकी तबीयत रात ही से ख़राब थी। मेरी आवाज़ देने पर उन्होंने आंखें खोली और नहीफ आवाज़ में अब्बू से बोली, रिजवान, आज आप समरा को नाश्ता करा दें और ख़ुद भी नाश्ता कर लें, मुझ में उठने की हिम्मत नहीं है। अरे नाश्ते को छोड़ो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, अब्बू ने कहा। अब मैं इतनी बीमार भी नहीं हूँ, रात को नींद पूरी नहीं हुई है, थोड़ी देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, अम्मी ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। अब्बू ने जल्दी जल्दी अंडे उबाले, डबल रोटी पर मक्खन लगाया और दूध का गिलास भर के पहले मुझे नाश्ता कराया, फिर ख़ुद भी उल्टा सीधा नाश्ता किया और जाते हुए अम्मी से बोले, देखो सादिया, तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब हो तो मुझे फ़ोन कर देना। ये कहकर उन्होंने बाइक निकाली और मुझे लेकर रवाना हो गए। छुट्टी के वक्त मैं काफ़ी देर अम्मी का इंतज़ार करती रही, लेकिन जब वो आधा घंटा गुजरने के बाद भी ना आई तो मैं परेशान हो गई। स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल अभी स्कूल ही में थी। मैं वापस अंदर गई और अपनी क्लास टीचर को बताया कि आज मेरी अम्मी मुझे लेने नहीं आई, अब मैं घर कैसे जाऊंगी। बेटा, आपके पास अपने घर का फ़ोन नंबर है? जी मिस, मैंने कहा। वो मुझे ऑफिस में ले गई और घर फ़ोन कर दिया। फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया।
مجھے ابو کا سیل نمبر بھی یاد تھا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ابو کو فون کریں، شاید امی گھر میں موجود نہیں ہیں۔ ابو 15 منٹ کے اندر اندر وہاں پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ موٹر سائیکل کی بجائے نئی گاڑی میں تھے۔ ابو، یہ گاڑی کس کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ سمرا بیٹی، میری ترقی ہو گئی ہے اور مجھے آج ہی کمپنی سے ایک گاڑی ملی ہے، ابو نے جواب دیا۔ پھر پرتشویش لہجے میں بولے، بیٹا مجھے تمہاری امی کی طرف سے پریشانی ہے، وہ آخر فون ریسیو کیوں نہیں کر رہی؟ کہیں ان کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو گئی ہو؟ ہم گھر پہنچے تو دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں بھاگتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ امی کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کا چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس پر تکلیف کے شدید تاثرات تھے۔ سعدیہ آنکھیں کھولو، ابو نے کہا۔ کیا بات ہے، طبیعت زیادہ خراب ہے؟ میرے سینے میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھ سے سانس بھی نہیں لی جا رہی۔ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، ابو نے کہا۔ آپ سمرا کا خیال، ان کا جملہ ادھورا رہ گیا اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ ابو تڑپ کر آگے بڑھے، امی کی نبض دیکھی، سینے سے کان لگا کر ان کی دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی، پھر چیخ کر بولے، سعدیہ آنکھیں کھولو، اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلو۔ پھر وہ بچوں کی طرح رونے لگے۔ انہیں روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ ہماری آواز سن کر سب سے پہلے آصفہ آنٹی ہمارے گھر آئیں، پھر محلے کی دوسری عورتیں بھی آنے لگیں۔ آصفہ آنٹی نے محلے کے کسی لڑکے کو بھیج کر ڈاکٹر کو بلوا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے امی کی نبض دیکھی، اسٹیتھوسکوپ سے ان کے دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی، پھر مایوسی سے سر ہلا کر بولے، سوری، اور امی کا چہرہ چادر سے ڈھانپ دیا۔ ابو تڑپ کر بولے، ڈاکٹر صاحب ذرا غور سے تو دیکھیے، ممکن ہے کہ سعدیہ کو صرف سکتہ ہو گیا ہو۔ آپ کہیں تو میں اسے اسپتال لے چلتا ہوں، وہاں آکسیجن لگا دیں، کوئی ایسا انجیکشن لگا دیں کہ یہ پھر سے سانس لینے لگے۔ ڈاکٹر نے ابو کا شانہ تھپ تھپایا اور نرم لہجے میں بولا، آپ کی مسز کا ہارٹ فیل ہوا ہے، ابھی تک دنیا میں کوئی بھی ایسی دوا یا انجیکشن تیار نہیں ہوا جو انہیں دوبارہ زندہ کر سکے۔ پھر تو ابو یوں بلک بلک کر روئے کہ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں۔ صبر کریں رضوان صاحب، محلے کے ایک بزرگ نے ابو سے کہا۔ اللہ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی، بس مرحومہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور خود کو سنبھالیں، ورنہ آپ کی بچی کو کون سنبھالے گا؟ محلے کے دوسرے لوگوں نے بھی تسلی کے وہی روایتی جملے دہرائے۔ ان سب نے ابو کو بھی یہی مشورہ دیا کہ اگر اس موقع پر آپ ہمت ہار بیٹھے تو آپ کی بیٹی کا کیا ہوگا؟ ابو نے روتے روتے اچانک میری طرف دیکھا اور بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں ابو کے سینے سے لگ کر اتنا روئی کہ ان کی قمیض کا ایک حصہ میرے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ امی کے سوئم کے بعد سبھی لوگ چلے گئے سوائے ایک آنٹی آصفہ کے۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھیں اور ان دنوں زیادہ وقت ہمارے گھر میں گزارتی تھیں۔ وہ ہر طرح میری اور ابو کی دلجوئی کرتی تھیں۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا، پھر بھی ابو کو سنبھلنے میں کئی ہفتے لگ گئے۔ زندگی ایک دفعہ معمول پر آ گئی، لیکن اب امی کے بغیر مجھے گھر کے در و دیوار کاٹنے کو دوڑتے تھے۔ ابو نے تو آفس جانا شروع کر دیا تھا، لیکن میں نے امی کی موت کے بعد اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ ابو کا معمول اب بھی یہی تھا کہ وہ الگ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتے تھے، پھر میرے لیے اور اپنے لیے ناشتہ تیار کرتے تھے۔ ناشتہ کرانے کے بعد وہ مجھے آصفہ آنٹی کے گھر چھوڑ جاتے تھے۔ آصفہ آنٹی نے بھی ان دنوں اسکول سے چھٹی لے رکھی تھی۔ میرا دل ان کے گھر بھی نہیں لگتا تھا کیونکہ بشریٰ اسکول چلی جاتی تھی۔ آصفہ آنٹی میری دلجوئی کی خاطر مجھے طرح طرح کے قصے سناتی تھیں۔ ابو آفس جانے سے پہلے میرے لنچ کے لیے آصفہ آنٹی کو کچھ روپے دے دیا کرتے تھے، جانتے تھے کہ ان کا ہاتھ بھی تنگ ہے اور وہ بمشکل تمام گزارا کرتی ہیں۔ آصفہ آنٹی نے ایک آدھ دفعہ تو پیسے لینے میں پس و پیش سے کام لیا، پھر ابو کے اصرار پر انہوں نے پیسے لینے شروع کر دیے۔ وہ اتنی رقم ہوتی تھی کہ اس سے دوپہر کے کھانے کے ساتھ ساتھ ان کے رات کے کھانے کا انتظام بھی ہو جاتا تھا۔ ایک دن ابو کے آنے کے بعد وہ شام کو ہمارے گھر آئیں۔ ابو آفس سے آنے کے بعد رات کا کھانا خود ہی پکایا کرتے تھے۔ انہیں ہوٹل کے کھانے پسند نہیں تھے۔ وہ کچھ دنوں میں اچھا خاصا پکانے لگے تھے۔
बस वो रोटियां तंदूर से ले आते थे। अबू इस वक्त भी किचन में मसरूफ़ थे। मैं छोटे मोटे कामों में इनकी मदद कर रही थी और ये भी सीखने की कोशिश कर रही थी कि अबू खाना कैसे तैयार करते हैं। मैंने सोच लिया था कि एक दिन मैं अब्बू को अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाकर हैरान कर दूंगी। आसफा आंटी सीधी किचन में पहुंची और अब्बू को खाना पकाते देखकर शाकी लहजे में बोली, रिजवान साहब, आप क्या मुझे गैर समझते हैं? आप थके हुए दफ्तर से आते हैं, इसके बाद खाना पकाने में लग जाते हैं। क्या 2 आदमियों का खाना मैं तैयार नहीं कर सकती? ये बात नहीं है, अब्बू ने जल्दी से कहा। मैं और समरा आखिर कब तक आप पर बोझ बने रहेंगे? यही सोचकर मैं बस आसफा आंटी ने इनकी बात काट दी। आपने तो वाकई मेरे ख्याल की तस्दीक कर दी। आप समझते हैं कि आप मुझ पर बोझ हैं? आपकी इस बात से मुझे इंतहाई सदमा पहुंचा है। अरे, मेरा ये मतलब नहीं था मोहतरमा, अबू ने कहा। मैं तो सिर्फ खुद को मसरूफ़ रखने के लिए ये सब करता हूँ। मसरूफ़ रखने के और भी तो बहुत से तरीके हैं। और ये मोहतरमा क्या है? मेरा नाम आसफ़ा है। आपके इस लफ्ज़ मोहतरमा से भी खैरियत की बू आ रही है। फिर वो अपनाइए से बोली, बस आज के बाद रात का खाना भी आपके लिए मैं ही तैयार करूँगी, एक शर्त पर, अबू ने कहा। इसके लिए आपको पैसे लेने पड़ेंगे। देखिए आसफ़ा, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं जानता हूँ कि आजकल आपका हाथ भी तंग है। अगर आप वाकई अपना समझती हैं तो इनकार नहीं करेंगी। अब आपने बात ही ऐसी कह दी है कि मैं इनकार कर ही नहीं सकती, आसफ़ा आंटी ने कहा। फिर उन्होंने अब्बू को किचन से बाहर निकाला और ख़ुद खाना पकाने लगी। न सिर्फ उन्होंने सालन तैयार किया बल्कि रोटियां भी पका दी। यूँ रात का खाना भी आंटी बहुत एहतमाम से हमारे घर भेजने लगी। वो तरह तरह के खाने पकाने में माहिर थीं। फिर अब्बू इन्हें हर माह इस मद में इतनी रकम दे देते थे कि इनका गुजारा भी बहुत अच्छे तरीके से होने लगा था। अब्बू के समझाने बुझाने पर मैंने दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया था। हाँ, दोपहर से शाम तक का वक्त मैं आंटी के घर ही में गुजारती थी। स्कूल से वापसी पर मैं वही मुझे लेकर आती थी। इनका स्कूल मेरे स्कूल से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। ये ज़िंदगी एक डगर पर चल निकली। एक दिन आसफ़ा आंटी मुझे बुशरा के साथ घर में छोड़कर किसी काम से बाहर चली गईं। उन्होंने मुझे ताकीद कर दी कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम बुशरा के साथ ही रहना। मैं थोड़ी देर तो बुशरा के साथ खेलती रही। फिर मुझे ख्याल आया कि आज तो हफ्ता है। हफ्ते वाले दिन अब्बू जल्दी आ जाते थे। फिर वो मुझे गाड़ी में बिठाकर सैर के लिए ले जाते थे। ये सोचकर मैं बेचैन हो गई। मैंने बुशरा से कहा कि मैं अभी आती हूँ। मैं भागी भागी घर पहुँची तो गेट की एक झिरी से मुझे अब्बू की गाड़ी दिखाई दी। गोया अब्बू आ चुके थे। गेट का ज़ेली दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं घर में दाखिल हो गई। डाइनिंग रूम से अब्बू के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैं अंदर दाखिल होने ही वाली थी कि आसफ़ा आंटी की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। वो अब्बू से कह रही थी, रिजवान, अभी आप नौजवान हैं, पूरी ज़िंदगी आपके सामने पड़ी है, फिर बच्ची का साथ है, कल वो जवान भी हो जाएगी, फिर आपको दूसरी शादी करने में कबाहत क्या है? मैं नहीं चाहता आसफ़ा कि मेरी बच्ची पर सौतेली माँ का साया भी पड़े। समरा बहुत ज़हीन और फर्माबरदार बच्ची है। इसने तो अभी से घर की जिम्मेदारियाँ उठा ली हैं। इसके जवान होने के बाद तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं रहेगा। मैं इसकी शादी कर दूँगा, फिर वो जाने और इसके ससुराल वाले जाने। लेकिन रिजवान, मैं तो, आंटी की बात अधूरी रह गई क्योंकि किसी ने इतलाई घंटी बजाई थी। अचानक अब्बू कमरे से बाहर निकल आए। वो मुझे देखकर हैरान रह गए और बोले, तुम घर में मौजूद हो और मुझे पता नहीं? इनके पीछे पीछे आसफ़ा आंटी भी बाहर आ गईं और चौंक कर बोली, तुम कब आई समरा? मैंने तो तुमसे कहा था कि जब तक मैं ना आऊँ तुम बुशरा को अकेले मत छोड़ना। अब्बू गेट पर जा चुके थे। मैंने जल्दी से कहा, आंटी, मैं तो अभी अभी आई हूँ। मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि अब्बू ऑफिस से आ गई या नहीं। अब्बू खाकी रंग का एक लिफाफा लिए हुए वापस आए। शायद इनके ऑफिस का कोई ख़त था। आसफ़ा आंटी ने कहा, अब मैं चलती हूँ, समरा भी आ गई है, घर में बुशरा अकेली होगी। मेरी एक फूफो लाहौर में रहती थी। वो एक दिन अचानक हमारे घर पहुँच गईं। वो अब्बू से बड़ी थीं। अब्बू इनका बहुत एहतराम करते थे। मुझसे तो ख़ास तौर पर बहुत मोहब्बत करती थीं। मुझे उनके आने पर बहुत खुशी हुई। फिर अब्बू के दफ्तर से आने के बाद वो देर तक बंद कमरे में
ابو سے نہ جانے کس بات پر بحث کرتی رہیں۔ ایک دن میں آصفہ آنٹی کے گھر سے آئی تو ابو کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور پھپھو بہت بلند آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ بس رضوان، پھپھو نے سخت لہجے میں کہا، اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ گھر میں ایک بیٹی موجود ہے، کل ماشاءاللہ وہ جوان بھی ہو جائے گی، پھر اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اسی زمانے کی اونچ نیچ کون سمجھائے گا؟ نوخیز لڑکیوں کو اس عمر میں زیادہ نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے اور گھر میں کوئی سرپرست موجود نہ ہو تو ایسی لڑکیاں اکثر بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن تمہیں تو اپنے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ آپا، مجھے آپ کی بات سے انکار نہیں، لیکن ہماری پڑوسن آصفہ سمرا کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے۔ وہ پڑوسن میں اور گھر والی میں بہت فرق ہوتا ہے رضوان، پھپھو نے کہا، اور پھر نہ جانے کیوں مجھے تمہاری وہ پڑوسن ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اب اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر مجھ سے کوئی تعلق بھی نہ رکھنا دوبارہ۔ آج کی کسی فلائٹ سے میری سیٹ کنفرم کرا دو۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے آپا؟ ابو نے کہا، ابھی تو آپ کو آئے ہوئے 3 دن بھی نہیں ہوئے، میں پورا گھر ناسرا پر چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ بچی آخر کب تک گھر سنبھالے گی؟ کہ تم اپنے بہنوئی کی عادت تو جانتے ہی ہو، انہیں کسی کے ہاتھ کا کھانا پسند ہی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، میں کل کی فلائٹ سے آپ کی سیٹ بک کرا دیتا ہوں، ابو نے کہا۔ میں نے اب تک تم سے جو باتیں کی ہیں ان کا جواب ہاں یا نہ میں دو، ابو نے تہک مانا لہجے میں کہا۔ میں تمہیں پہلے بھی سائمہ کے بارے میں تفصیل بتا چکی ہوں، وہ بہت معصوم اور محبت کرنے والی لڑکی ہے، بیچاری 9 عمری ہی میں بیوہ ہو گئی تھی، اس کا تو آگے پیچھے بھی کوئی نہیں۔ آپا، آپ کہتی ہیں تو میں آپ کی بات سے کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ دوسرے دن پھپھو لاہور چلی گئیں۔ ابو شام کو مجھے گاڑی میں سیر کرانے لے گئے۔ اس دن اور رات کا کھانا بھی ہم نے ایک شاندار ریسٹورانٹ میں کھایا۔ پھر ابو نے کہا، سمرا بیٹا، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ارے تو کیجیے نا، میں نے کہا۔ سمرا بیٹا، تم گھر میں بالکل اکیلی رہتی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ اکیلا پن ختم ہو جائے۔ میں اکیلی کب رہتی ہوں ابو؟ میں نے کہا، سارا وقت تو آصفہ آنٹی کے گھر رہتی ہوں۔ بیٹا، آصفہ آنٹی بھی کب تک ہمارا بوجھ برداشت کریں گی؟ پھر لڑکیوں کا یوں کسی دوسرے کے گھر میں رہنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اپنا گھر تو پھر اپنا گھر ہوتا ہے۔ میں تمہارے لیے نئی امی لانا چاہتا ہوں، ابو نے جھجکتے ہوئے کہا۔ نئی امی؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا امیاں بھی نئی اور پرانی ہوتی ہیں؟ ہاں بیٹا، ہوتی ہیں۔ نئی امی ہر طرح سے تمہارا خیال رکھیں گی، تم ساری دوپہر آصفہ کے گھر گرمی میں جھلستی ہو، نئی امی کے آنے کے بعد آرام سے اپنے کمرے میں اے سی چلا کر سونا، ان کے آنے سے گھر کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی اور ہمیں آصفہ کے احسان سے نجات مل جائے گی۔ لیکن نئی امی میری امی کی طرح تو نہیں ہو سکتی ابو، وہ تم سے اتنا ہی پیار کریں گی، وہ پڑھی لکھی ہیں، تمہیں ہوم ورک بھی کرا دیا کریں گی اور تمہاری دوسری تمام ضرورتوں کا خیال بھی رکھیں گی۔ ان کے آنے سے مجھے بھی سکون مل جائے گا کہ میری بیٹی گھر میں اکیلی نہیں ہے۔ بولو، کیا کہتی ہو؟ لے آؤں نئی امی؟ میں ان کی بات کا جواب سوچ ہی رہی تھی کہ وہ میری خاموشی کو رضامندی سمجھے اور بولے، بس تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ میں تمہارے لیے نئی امی لے آؤں، سائمہ کا بالکل اپنی امی ہی کی طرح ادب اور احترام کرنا۔ یہی نام پھپھو نے بھی لیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ پھپھو ہی ابو کی دوسری شادی کرانا چاہتی ہیں۔ دوسرے ہی ہفتے سائمہ نئی امی بن کر ہمارے گھر میں آ گئیں۔ وہ بھی میری امی کی طرح انتہائی خوبصورت تھیں، بہت نرم اور دھیمے لہجے میں بات کرتی تھیں اور ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ انہیں پہلی دفعہ دیکھ کر مجھے اپنی امی یاد آ گئیں۔ ان کے بال بھی امی کی طرح بہت لمبے اور چمکدار تھے۔ امی کو یاد کرتے ہی میں رونے لگی۔ نئی امی نے بہت پیار سے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور بولی، سمرا بیٹا، کیا بات ہے؟ کیا تمہیں میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ نہیں، وہ دراصل مجھے اپنی امی یاد آ گئی تھیں۔ پیچھے سے تو آپ بالکل امی کی طرح لگتی ہیں۔ میں ہر طرح سے تمہاری امی کی طرح ہوں بیٹا، اب تم میری بیٹی ہو۔ میں بھی پوری کوشش کروں گی کہ تمہیں اتنی ہی محبت دے سکوں جتنی تمہاری امی تمہیں دیتی تھیں۔ بس اب میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، ورنہ میں بھی رونے لگوں گی۔ یہ کہہ کر وہ واقعی رونے لگیں اور اس بری طرح روئیں کہ میں گھبرا گئی۔
میں نے اپنی ہتھیلی سے ان کے آنسو صاف کیے تو میری ہتھیلی گیلی ہو گئی۔ واہ سائمہ امی، میں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے تسلی دیتے دیتے خود رونے لگی۔ میں زبردستی مسکرائی۔ سمرا بیٹا، میں خود بھی اس دکھ سے گزر چکی ہوں۔ میں تو اس وقت صرف 2 سال کی تھی جب میری امی کا انتقال ہوا تھا۔ انہوں نے دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں سائمہ امی کہ آج کے بعد میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ اور بیٹا، یہ سائمہ امی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہنس کر بولی، تم صرف مجھے امی بھی تو کہہ سکتی ہو۔ امی کہوں گی تو مجھے بار بار اپنی امی یاد آئیں گی، میں نے معصومیت سے کہا۔ اچھا، تم مجھے ماما کہہ لیا کرو، وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں نے کہا۔ ماما کے آنے کے بعد میں کئی دن تک آصفہ آنٹی کے گھر نہیں گئی۔ اب ماما ہی مجھے اسکول سے لے کر آتی تھیں۔ وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتی تھیں۔ میرے کپڑے دھونا، استری کرنا، میرے بال سنوارنا اور میرے جوتوں پر روزانہ پالش کرنا۔ مجھے ہلکا سا بخار بھی ہو جاتا تو وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگتیں۔ ان کے اسی سلوک کی وجہ سے میں ان سے خاصی مانوس ہو گئی تھی۔ میں امی کو بھلا تو نہیں پائی تھی، لیکن ماما کے پیار نے ان کی کمی خاصی حد تک پوری کر دی تھی۔ میں ماما کے ساتھ ایسی مگن ہوئی کہ 2 ہفتے تک آصفہ آنٹی کے گھر بھی نہ جا سکی۔ ایک دن بشریٰ ہمارے گھر چلی آئی۔ اس نے آتے ہی شکوہ شروع کر دیا کہ تم تو بہت بے مروت ہو سمرا، تم اپنی نئی امی کو پا کر ہمیں بھی بھول گئیں۔ امی تو اکثر تمہیں یاد کر کے روتی ہیں، وہ تو تمہیں بھی اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہیں۔ مجھے خود بھی شرمندگی ہو رہی تھی کہ مہینوں آصفہ آنٹی نے بشریٰ سے بڑھ کر میرا خیال رکھا، ابو کو کھانے کی تکلیف نہیں ہونے دی۔ وہ بیچاری یہ سب کچھ میری محبت میں ہی تو کر رہی تھی۔ میں نے بشریٰ سے وعدہ کر لیا کہ میں آج شام کو تمہارے گھر ضرور آؤں گی۔ شام کو ابو آئے تو وہ ماما سے بولے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، سمرا کو بھی تیار کر دو، ہمیں بیگ صاحب کے گھر دعوت میں جانا ہے۔ ابو، میں نے کہا، میرا وہاں جانا کیا ضروری ہے؟ آپ ماما کے ساتھ چلے جائیں۔ اور تم اتنی رات تک اکیلی رہو گی؟ ماما نے کہا۔ نہیں ماما، میں آصفہ آنٹی کے گھر چلی جاؤں گی۔ میں کئی دن سے ان کے گھر نہیں گئی ہوں، جب آپ لوگ آئیں تو مجھے بلوا لیجیے گا۔ نہیں سمرا بیٹا، کسی کے گھر اتنی رات تک رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ تم کل اسکول سے آنے کے بعد کچھ دیر کے لیے آصفہ آنٹی کے گھر چلی جانا۔ میں نے ابو کی طرف دیکھا کہ شاید وہ مجھے اجازت دے دیں۔ ابو نے کہا کہ سمرا بیٹا، تمہاری ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم کل آنٹی کے گھر چلی جانا۔ اس دن مجھے پہلی دفعہ ماما پر غصہ آیا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے مہینوں آنٹی کے گھر میں گزارے ہیں، اس وقت تو ابو کو برا بھی نہیں لگتا تھا، آج وہ بھی ماما کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ میں بہت بے دلی سے تیار ہوئی اور ابو کے ساتھ بیگ کے گھر چلی گئی۔ دوسرے دن میں آصفہ آنٹی کے گھر پہنچی تو بشریٰ نے چھوٹتے ہی طنزیہ لہجے میں کہا، شکر ہے تمہیں ہمارے گھر کا راستہ تو یاد آیا۔ یہ بات نہیں ہے بشریٰ، میں نے کہا، میں تو کل ہی شام کو آتی، لیکن پھر میں نے اسے وجہ بتا دی کہ میں کیوں نہ آ سکی۔ آصفہ آنٹی نے محبت بھرے لہجے میں کہا، سمرا ادھر آ کر میرے پاس بیٹھو، میں تو تمہاری صورت دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ پھر انہوں نے بشریٰ سے کہا، کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہے، جا سمرا کے لیے کچھ کھانے کو لا اور شربت بھی بنا لینا۔ یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے آنٹی؟ میں نے کہا، میں کوئی مہمان تو نہیں ہوں۔ ارے تو پہلے کیا تم مہمان تھی؟ آنٹی نے کہا، میرے لیے تو جیسے بشریٰ ہے ویسے ہی تم ہو، بلکہ میں نے تو کوشش کی ہے کہ تمہیں اچھے سے اچھا کھلاؤں۔ پھر وہ دھیمے لہجے میں بولی، سمرا بیٹی، سائمہ تمہیں پریشان تو نہیں کرتی ہے؟ نہیں آنٹی، میں نے جلدی سے کہا، ماما تو بہت اچھی ہیں، وہ تو بالکل میری امی کی طرح میرا خیال رکھتی ہیں۔ ارے بیٹا، یہ سب دنیا دکھاوے کے لیے ہے اور تمہارے ابو کو متاثر کرنے کے لیے سائمہ کی چال ہے۔ ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے، وہ کبھی سگی ماں کا درجہ نہیں لے سکتی۔ پھر وہ مزید دھیمے دھیمے لہجے میں بولی، پہلے تم ہر دوسرے تیسرے دن شام کو اپنے ابو کے ساتھ گھومنے پھرنے جایا کرتی تھیں، کبھی الادین پارک، کبھی سنباد اور کبھی سی ویو۔ سائمہ کے آنے کے بعد تمہارے ابو تمہیں ایک دفعہ بھی کہیں گھمانے لے گئے ہیں؟ میں نے ذہن پر زور دیا تو مجھے بھی یاد آ گیا کہ ابو آخری دفعہ
مجھے شادی سے 1 ہفتے پہلے گھمانے لے گئے تھے، اور یہ سائمہ آہستہ آہستہ تمہارے ابو کے دل میں تمہارے خلاف نفرت بھر دے گی۔ سو تیری ماں یہی تو کرتی ہیں۔ ابھی تم نے غور کیا ہوگا کہ تمہارے ابو دفتر سے آنے کے بعد سائمہ انہیں لے کر کمرے میں بند ہو جاتی ہوگی۔ وہ تمہارے خلاف تمہارے ابو کے دل میں نفرت کا بیج بو رہی ہے۔ ایک دفعہ اس نے تمہارے ابو کو اپنے بس میں کر لیا تو تمہاری حیثیت اس گھر میں نوکرانی سے بھی بدتر ہوگی۔ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اسے کھری کھری سنا دیتی، لیکن آصفہ آنٹی کو کبھی کوئی فضول بات کرتے ہوئے میں نے دیکھا نہیں تھا۔ مجھے ان کی باتوں پر کچھ یقین آنے لگا۔ واقعی ابو آفس سے آنے کے بعد کھانا کھاتے تھے، کچھ دیر ٹی وی دیکھتے تھے، پھر ماما مجھے کمرے میں سلا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھیں۔ تو کیا واقعی ماما یہ پیار و محبت کا ڈرامہ ابو اور دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہی تھیں؟ آصفہ آنٹی دیر تک مجھ سے اسی قسم کی باتیں کرتی رہیں۔ میں ان کے گھر سے لوٹی تو خاصی فکر مند تھی۔ ماما کی شکل مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ماما میرا اداس چہرہ دیکھ کر خاصی پریشان ہو گئیں اور بولی، سمرا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کچھ نہیں ماما، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، میں تمہیں گرم دودھ کے ساتھ سر درد کی گولی کھلاتی ہوں، تم اپنے کمرے میں چل کر لیٹو۔ میں خود بھی تنہائی چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میرے کانوں میں آصفہ آنٹی کے یہ جملے گونج رہے تھے، ستیلی ماں کبھی سگی ماں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ سائمہ، تمہارے ابو کے دل میں تمہارے خلاف نفرت بھر رہی ہے، تمہاری حیثیت اس گھر میں نوکرانیوں سے بھی بدتر ہوگی۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ ماما میرے لیے گرم دودھ سر درد دور کرنے کی ایک گولی لے آئیں۔ آنٹی کی باتیں سن کر واقعی میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ میں دودھ پی کر اور گولی کھا کر لیٹ گئی تو ماما ہولے ہولے میرا سر دبانے لگیں۔ وہ ساتھ ساتھ کوئی لوری بھی گنگنا رہی تھیں۔ میں شاید آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ میں نے اکثر انہیں گنگناتے بھی سنا تھا۔ وہ بہت اچھا گاتی تھیں۔ ان کے نرم اور خوبصورت ہاتھوں کے لمس اور ان کی مترنم آواز سے واقعی مجھے بہت سکون ملا اور میں نہ جانے کب سو گئی۔ دوسرے دن بشریٰ پھر مجھے بلانے آ گئی۔ اس وقت تک ابو بھی آ چکے تھے۔ میں نے ماما سے آنٹی کے گھر جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے کہا، تم کل ہی تو کئی گھنٹے وہاں گزار کر آئی ہو، لڑکیوں کا روز روز جانا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن ماما، وہ آنٹی آصفہ، اسے جانے تو سائمہ۔ ابو نے کہا، آصفہ نے بچپن سے اس کا خیال رکھا ہے، اسے اپنی بیٹی سے بڑھ کر چاہا ہے۔ ابو کی اجازت ملتے ہی میں ماما کی طرف دیکھے بغیر تیر کی طرح گھر سے نکل گئی۔ جب آصفہ آنٹی کو میں نے بتایا کہ ماما تو آنے کی اجازت نہیں دے رہی تھیں، لیکن ابو نے اجازت دے دی۔ بیٹا، تمہارے ابو بہت سیدھے اور نیک انسان ہیں۔ تمہاری یہ ستیلی ماں ایک دن ضرور ان کے دل میں تمہارے لیے نفرت بھر دے گی۔ پھر آنٹی آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ میں نے کہا، تم زیادہ سے زیادہ اپنے ابو کے قریب رہنے کی کوشش کرو۔ شام کو ان کے ساتھ پہلے کی طرح گھومنے پھرنے جایا کرو، اور سائمہ کی کوئی بھی بات بری لگے تو اپنے ابو سے بالکل مت چھپاؤ۔ آخر وہ بھی تو تمہارے ابو کو تمہارے خلاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پھر تم ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ آصفہ آنٹی مجھے نرم اور دھیمے لہجے میں بہت اپنائیت سے سمجھا رہی تھیں اور ان کی باتیں میرے دل پر اثر کر رہی تھیں۔ اس دوران ایک بات میں نے اور محسوس کی کہ ان کے گھر میں اب پہلی سی خوشحالی نہیں ہے۔ 3-4 ماہ سے ان کا کرائے کا مکان خالی تھا۔ آنٹی نے بتایا کہ لوگ مکان دیکھنے تو آتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ تو مجھے پسند نہیں آتے اور کچھ لوگوں کو مکان پسند نہیں آتا۔ اکثر چھڑے چھانٹ لوگ بھی مکان لینا چاہتے ہیں، ان سے مجھے کرایہ بھی زیادہ ملے گا اور زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لوگ صبح جائیں گے تو بھی شام ہی کو اپنے دفتروں سے واپس آئیں گے۔ تو آنٹی آپ ان لوگوں کو اپنا مکان کرائے پر کیوں نہیں دے دیتی؟ آصفہ آنٹی افسردگی سے مسکرائیں اور بولیں، تم ابھی بچی ہو، یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ محلے کے لوگ یہ بات پسند نہیں کریں گے کہ میں اپنا مکان ایسے لوگوں کو دوں۔ پھر وہ مزید افسردہ ہو کر بولیں، اب تو اسکول سے بھی میری ملازمت ختم ہو گئی ہے۔ کیوں آنٹی؟
میں نے حیرت سے پوچھا، آپ تو بہت پابندی سے اسکول جاتی تھیں۔ بس بیٹا، اسکول کے مالک کی مرضی، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اس دن میں گھر واپس آئی تو مزید افسردہ تھی۔ ایک تو ماما کے خلاف میرے دل میں نفرت جڑ پکڑ رہی تھی، پھر آنٹی کی پریشانی نے مجھے بہت اداس کر دیا تھا۔ میں نے کھانا بھی برائے نام کھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماما سے میری یہ حالت چھپی نہ رہ سکی، وہ بھی پیچھے پیچھے میرے کمرے میں آ گئیں اور بولیں، کیا بات ہے؟ تم جب بھی آصفہ کے گھر سے آتی ہو چندہ، بہت پریشان ہو جاتی ہو۔ اس لیے کہ آصفہ آنٹی آج کل خود پریشان ہیں، ان بیچاری کی آمدنی کا بھی کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا، بس چند گھروں میں جا کر ٹیوشن پڑھا دیتی ہیں، جس سے ان کے گھر کا چولہا دن میں ایک دفعہ جل جاتا ہے۔ یہ جملہ آصفہ آنٹی نے ہی کہا تھا، ورنہ مجھے اس وقت اتنی سمجھ کہاں تھی کہ میں اس قسم کے جملے بول سکوں۔ پھر میں نے انہیں بہت تفصیل سے بتایا کہ آصفہ آنٹی کیوں پریشان ہیں۔ تم فکر مت کرو جان، ماما نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ تم دوسروں کی تکلیف کو اتنا محسوس کرتی ہو۔ میں اس سلسلے میں رضوان سے بات کروں گی، وہ آصفہ کی مالی امداد بھی کریں گے اور محلے والوں کو بھی راضی کر لیں گے کہ آصفہ اپنا مکان ان لوگوں کو دے دے جو تنہا رہتے ہیں۔ ان کی اس بات سے مجھے بہت سکون ملا۔ دوسرے دن ماما محلے کے مختلف گھروں میں گئیں کہ وہ آصفہ آنٹی کو مکان کرائے پر اٹھانے دیں۔ وہ واپس آئیں تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ محلے والوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ شام کو ابو آئے تو ماما نے ان سے کچھ رقم لے کر مجھے دی اور کہا کہ فی الحال تم یہ 5,000 روپے آنٹی کو دے آؤ۔ رضوان محلے والوں سے بات بھی کریں گے، ان کا مکان بھی کرائے پر اٹھ جائے گا۔ میں پیسے لے کر سیدھی آصفہ آنٹی کے گھر پہنچی اور وہ روپے ان کے حوالے کر دیے۔ انہوں نے پہلے تو انکار کیا اور پھر پیسے لے لیے۔ ماما نے کہا تھا کہ تم آصفہ کے گھر بیٹھ مت جانا، آج تم نے ہوم ورک بھی نہیں کیا۔ میں فوراً ہی واپس آ گئی۔ ابو اور ماما اپنے کمرے میں کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ ابو نے حیرت سے کہا، اتنی بڑی بات میرے علم میں نہیں آئی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ان دنوں آپ شادی کرنے کے لیے لاہور آئے ہوئے تھے۔ میں آج محلے کے کئی گھروں میں گئی تھی، ہر عورت نے مجھ سے کہا کہ آصفہ کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ کیسی باتیں کرتی ہو سائمہ؟ ابو نے حیرت سے کہا، میں آصفہ کو برسوں سے جانتا ہوں، وہ بیچاری بیوہ عورت ہے، وہ تو بس رہنے دیں۔ محلے کی کچھ عورتیں تو دبی دبی زبان میں یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ آصفہ کے آپ سے بھی تعلقات تھے۔ مجھ سے تعلقات ضرور تھے، لیکن پڑوسن ہونے کے ناطے اس نے مجھ سے اور سمرا سے ہمدردی کی تھی۔ اس بیچاری نے تو ہر طرح سے ہمارا خیال رکھا۔ سمرا تو سارا وقت اسی کے گھر میں رہتی تھی۔ اب لوگوں کی غلیظ ذہنیت کا کیا کیا جائے؟ اس کے تو اپنے کرایہ دار سے بھی تعلقات تھے۔ کہنے والے تو کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اس کے کرایہ دار اشرف صاحب بہت شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والے آدمی تھے۔ وہ ایک بینک میں مینیجر تھے، صبح کے گئے رات ہی کو واپس آتے تھے۔ ہاں، چھٹی والے دن ان کے کچھ دوست ضرور آتے تھے، لیکن وہ سب کے سب انتہائی معزز لوگ تھے۔ آپ خود اچھے انسان ہیں تو ہر انسان آپ کو اچھا لگتا ہے، ماما نے کہا۔ محلے والوں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ کسی بچے کی پتنگ ان کی چھت پر چلی گئی تھی، وہ اپنی چھت کے ذریعے ان کی چھت پر کودا تو اس نے ان دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ خاموشی سے گیا اور اپنی ماں کو بلا لایا۔ پھر تو محلے میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد محلے والوں نے اشرف صاحب کو مکان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ارے سائمہ، لوگ تو رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ محلے کی عورتیں تو یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ آپ ہر ماہ اسے خاصی معقول رقم دیا کرتے تھے۔ ارے بھائی، تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ ابو چھنچھلا کر بولے۔ وہ سمرا کو دن بھر اپنے گھر میں رکھتی تھی، دوپہر کا کھانا کھلاتی تھی، پھر بعد میں وہ مجھے رات کا کھانا بھی دینے لگی تھی۔ اس کے عوض میں اسے کچھ رقم دے دیا کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس بیچاری کا ہاتھ تنگ ہے، وہ اپنا ہی گزارا مشکل سے کرتی تھی، پھر ہمارا بوجھ کیسے اٹھاتی؟ اچھا، زیادہ اس کی طرفداری مت کریں، ماما نے تلخ لہجے میں کہا۔ محلے کی عورتیں تو یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ آصفہ آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ارے بھائی، شادی کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے،
ابو نے ہنس کر کہا، یہ تو اس کا شرعی حق تھا، تو پھر کر لیتے اسی سے شادی۔ ماما نے ترش لہجے میں کہا، وہ جوان ہے، خوبصورت ہے اور آپ کو پسند بھی کرتی تھی، آپ کا اور سمرا کا ہر طرح سے خیال بھی رکھتی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے سائمہ کہ سمرا کی وجہ سے میں دوسری شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ویسے وہ تم سے زیادہ حسین اور پرکشش نہیں ہے۔ اچھا، اب زیادہ باتیں نہ بنائیں، ماما نے کہا۔ ہاں، محلے میں اب زیادہ اس کی وکالت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی ملازمت کیوں ختم ہوئی ہے؟ ماما کا لہجہ پھر تلخ ہو گیا۔ اسکول کے مالک کی بیوی کو بھی شک ہو گیا تھا کہ سائمہ اس کے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ ممکن ہے کہ اس نے بھی ان کی کوئی حرکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہو، بس اس نے آسفا کو نوکری سے نکلوا دیا۔ تمہیں ابھی یہاں آئے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے اور اتنی باتیں معلوم کر لیں کہ میں برسوں سے یہاں رہتے ہوئے بھی نہ جان سکا۔ ہاں، اب میں سمرا کو ان کے گھر جانے نہیں دوں گی، ماما نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، لیکن اتنا ضرور سمجھ گئی کہ لوگ آسفا آنٹی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ مجھے یہ بات سن کر حیرت ہوئی کہ آنٹی ابو کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھیں۔ مجھے اس بات کا افسوس بھی تھا، کاش ابو آسفا آنٹی سے شادی کر لیتے۔ دوسرے دن میں آسفا آنٹی کے گھر جانے لگی تو ماما نے سختی سے منع کر دیا کہ تم آج کے بعد آسفا کے گھر نہیں جاؤ گی۔ کیوں ماما؟ میں نے پوچھا۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ ماما نے درست لہجے میں کہا، بس میں نے کہہ دیا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ انہوں نے کبھی مجھ سے غصے میں بات نہیں کی تھی، اس لیے میں سہم گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ آج شام کو ابو سے ماما کی شکایت ضرور کروں گی کہ وہ مجھے روکنے والی کون ہوتی ہیں۔ مجھے تو امی نے بھی وہاں جانے سے نہیں روکا۔ شام کو ابو آئے تو میں منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ مجھے افسردہ اور اٹھا ہوا تو ابو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج ہماری بیٹی ہم سے کچھ ناراض ہے؟ میں نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابو مزید پریشان ہو گئے اور بلند آواز میں بولے، سائمہ، کیا تم نے سمرا سے کچھ کہا ہے؟ ماما کچن میں تھیں۔ ابو کی آواز سن کر فوراً وہاں آ گئیں اور بولی، میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ جھوٹ مت بولے ماما، میں نے تڑک کر کہا۔ آپ نے بشرا کے گھر جانے کو کیوں منع کیا ہے؟ کیا میں کبھی ان کے گھر جاؤں گی نہیں؟ سمرا، ابو چیخ کر بولے، تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ بڑوں سے بات کیسے کی جاتی ہے؟ آپ بھی مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ یہ مجھے روکنے والی کون ہوتی ہیں؟ آخر ہے نا سوتیلی ماں، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ابو نے آگے بڑھ کر چٹاک سے ایک تھپڑ میرے گال پر رسید کر دیا۔ میرا گال جیسے جلنے لگا، کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ تھپڑ کی تکلیف سے زیادہ مجھے اس بات کا صدمہ تھا کہ ابو نے پہلی دفعہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ آخر ماما نے ابو کے دل میں میرے خلاف نفرت بھر دی تھی۔ میں چند لمحے تو سکتے میں کھڑی رہی، پھر بے اختیار مجھے امی یاد آ گئیں اور میں اس بری طرح بلک بلک کر روئی کہ ابو خود بھی گھبرا گئے۔ ماما نے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ بس بیٹا، روتے نہیں ہیں۔ پھر وہ ابو سے بولی، سمرا ابھی بچی ہے، آپ نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ ابو کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئے۔ تمہارے ابو کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ماما نے کہا، آج کل ہر وقت جھنجھلائے سے رہتے ہیں۔ آپ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی نا، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ آپ نے ابو کے دل میں میرے لیے آخر نفرت پیدا کر ہی دی۔ آج انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے، کل وہ مجھے اس گھر سے نکال دیں گے۔ صدمے سے ماما کا چہرہ کورے لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا۔ انہوں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر شکستہ لہجے میں بولی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو جان؟ یہ باتیں تمہیں کس نے سکھائی ہیں؟ یہ سگا اور ستیلا کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھا ہے، اور سمجھا کیا ہے، تم میری بیٹی ہو۔ بس رہنے دیں، میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں خوب سمجھتی ہوں آپ کے ہتھ کنڈے، پہلے جھوٹی محبت جتا کر دکھاوا کیا، پھر آہستہ آہستہ ابو کو میرے خلاف کر دیا۔ ایسا نہیں کہتے چندا، ماما نے کہا اور بلک بلک کر رونے لگیں۔ ایسا نہیں کہتے چندا، ماما نے کہا اور بلک بلک کر رونے لگیں۔ اس دنیا میں تمہارے اور رضوان کے سوا میرا ہے ہی کون؟
میں کس اذیتناک عذاب سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہوں یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ وہ اس بری طرح رو رہی تھیں کہ روتے روتے نڈال ہو کر دم سے فرش پر گر پڑیں۔ میں اپنا رونا دھونا بھول کر بری طرح گھبرا گئی۔ میں نے دوڑ کر پانی کا گلاس اٹھایا اور ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن وہ ہوش میں نہ آئیں۔ میں دوڑتے ہوئے آصفہ آنٹی کے گھر پہنچی اور انہیں بتایا کہ ماما کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ آنٹی نے بہت رکھائی سے کہا، اور تمہیں کیا فکر ہے، مرتی ہے تو مرنے دو۔ میں دوڑ کر دوبارہ گھر پہنچی۔ امی ابھی تک فرش پر پڑی تھیں۔ میں 2 گھر چھوڑ کر فریدہ آنٹی کے گھر میں پہنچی اور ان کو بتایا تو وہ اپنے بیٹے اختر کے ساتھ دوڑی آئیں۔ میں نے اور فریدہ آنٹی نے بمشکل تمام ماما کو فرش سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ اس دوران اختر بھائی ڈاکٹر کو بلا لائے۔ ڈاکٹر نے ماما کا معائنہ کیا اور فوری طور پر انہیں انجیکشن دے کر اور کچھ دوائیں لکھ کر اختر بھائی کو دیں کہ انہیں یہ دوائیں استعمال کرائیں، انہیں کوئی شدید صدمہ پہنچا ہے۔ انجیکشن کے اثر سے چند منٹ بعد ماما نے آنکھیں کھول دیں۔ فریدہ آنٹی اس وقت بھی ہمارے گھر ہی میں موجود تھیں۔ انہوں نے بہت نرم لہجے میں پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے سائمہ؟ ماما نے زخمی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر انہوں نے نحیف لہجے میں کہا، اب میں ٹھیک ہوں فریدہ باجی، بس ذرا چکر سا آ گیا تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ مجھ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور میں دوڑ کر ان سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں ماما، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں ان کے سینے میں منہ چھپائے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ماما نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا، تو میری رانی بیٹی ہے، اپنے ان قیمتی آنسوؤں کو مت بہا میری جان، بس مجھ سے وعدہ کر کہ تو آئندہ ایسی باتیں نہیں کرے گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں ماما کہ آئندہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی جس سے آپ کو صدمہ پہنچے۔ ماما کے چہرے پر ایک طمانینت سی پھیل گئی۔ فریدہ آنٹی بھی یہ کہہ کر رخصت ہو گئیں کہ سمرا بیٹا، اب تم بچی نہیں رہی ہو، اپنی ماما کو زیادہ پریشان مت کیا کرو۔ پھر واقعی میں نے عہد کر لیا کہ اب میں ماما سے کبھی بدتمیزی نہیں کروں گی، ان کی ہر بات مانوں گی۔ شام کو ابو آئے تو میں نے انہیں ماما کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ اب کیسی طبیعت ہے سائمہ؟ انہوں نے پوچھا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ ان کے لہجے میں وہ تشویش اور پریشانی نہیں تھی جس کی میں توقع کر رہی تھی۔ پھر نہ جانے ابو کو کیا ہو گیا، وہ بہت چڑچڑے ہو گئے، نہ وہ ماما سے پہلے کی طرح بات کرتے تھے نہ مجھ سے۔ ایک شام ابو آئے تو حسب معمول انہوں نے کھانا کھایا، کچھ دیر ٹی وی کے آگے بیٹھے اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ باہر جانے لگے تو میں نے پوچھ لیا، ابو کہاں جا رہے ہیں؟ اب میں تم سے پوچھ کر کہیں جاؤں گا؟ ابو نے درست لہجے میں کہا اور مجھے قہرآلود نظروں سے گھورتے ہوئے باہر نکل گئے۔ وہ گاڑی بھی نہیں لے گئے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ محلے میں ہی کسی کے گھر جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ان کا رخ مارکیٹ کی طرف تھا جو ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی۔ میں سمجھی ابو شاید سگریٹ یا کوئی اور چیز لینے گئے ہیں۔ اس وقت فریدہ آنٹی کی بیٹی سعدیہ آ گئی اور ماما سے بولی، آنٹی امی نانی کے گھر گئی ہیں، ابو تو 10 بجے سے پہلے نہیں آتے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سمرا کو اپنے گھر لے جاؤں، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ ماما نے اجازت دے دی۔ آنٹی فریدہ کا گھر ہماری سامنے والی رو میں کارنر پر تھا۔ میں سعدیہ کے ساتھ چلی گئی۔ ہم دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر سعدیہ نے کہا، آؤ چھت پر چلتے ہیں، ہمارے مکان کی چھت سے مارکیٹ صاف نظر آتی ہے۔ آنٹی فریدہ کا مکان 6 منزلہ تھا اور اس کی چھت سے کافی دور دور تک نظر آتا تھا۔ ہم دونوں چھت پر پہنچے اور مارکیٹ والی سمت کی منڈیر سے وہاں کی گہما گہمی دیکھتے رہے۔ پھر میرے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ میں چھت کی اس سمت پر آ گئی جو ہماری گلی کی طرف تھی۔ اچانک ابو کو آصفہ آنٹی کے گھر کے سامنے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے دروازہ کھلوایا اور بے تکلفی سے اندر داخل ہو گئے۔ میں سمجھی کہ شاید آصفہ آنٹی کو پیسے دینے گئے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ ابو مالی طور پر ان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ چھت پر اس وقت اندھیرا تھا، اس لیے ابو مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہاں سے نہ صرف آصفہ آنٹی کا صحن بلکہ برآمدہ بھی نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ بہت بے تکلفی سے برآمدے میں پڑے ہوئے تخت پر نیم تراز ہو گئے۔
मेरी आंखें हैरत से फटी जा रही थीं। वो आसपा आंटी से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अचानक मुझे बुशरा नजर आई। आंटी ने सख्त लहजे में से कुछ कहा। मुझे इनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन बुशरा के सहमे हुए अंदाज से मुझे मालूम हो गया कि आंटी ने इसे डांटा है। फिर मेरी आंखों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। अब्बू ने जेब से कुछ नोट निकाले और बुशरा को दे दिए। फिर इसके कमरे की तरफ इशारा करके कुछ कहा। वो फ़ौरन अपने कमरे में चली गई। आसफा आंटी ने आगे बढ़कर बहुत आहिस्तगी से बुशरा के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मैं हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। फिर वो और अब्बू उठकर उस कमरे में चले गए जिसकी खिड़की बिल्कुल सामने बरामदे में खुलती थी। यहाँ से वो कमरा साफ नज़र आ रहा था क्योंकि खिड़की काफ़ी बड़ी थी। मैं उधर ही देख रही थी कि मेरी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा कि मैं सकते में रह गई। मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। सादिया दूसरी तरफ मार्केट के नज़ारे में गुम थी। मेरी चीख सुनकर उसने वहीं से पूछा, क्या हुआ समरा? मैं हिम्मत करके लरजते कदमों से वहाँ से हट गई और गिरती पड़ती सादिया के पास पहुँची और बोली, सादिया नीचे चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि सादिया भी वो मंजर देखे। आसपा आंटी अबू के बेहद नज़दीक थीं और मैं सादिया को लेकर गिरती पड़ती सीने की तरफ लपकी। फिर सादिया अगर मुझे पकड़ न लेती तो शायद मैं सीने से लुढ़क जाती। नीचे आकर रोशनी में सादिया ने मेरी हालत देखी तो वो घबरा गई और बोली, क्या हुआ समरा? तुम्हारा चेहरा तो हल्दी की तरह जर्द हो रहा है और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? फिर वो बोली, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मेरे हलक में कांटे से चुभ रहे थे। हाथ पाँव गोया बेजान होकर रह गए थे और पूरा जिस्म लरज़ रहा था। सादिया पानी लेकर आई तो मैंने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। समरा, आखिर हुआ क्या है? सादिया ने पूछा। तुम इतनी ज़्यादा किस चीज़ से डर गईं? इसी वक्त आंटी फरीदा आ गई। मेरी हालत देखकर वो भी परेशान हो गई और बोली, मैंने 1000 दफ़ा मना किया है कि रात के वक्त छत पर मत जाया करो, मगर तुम लोग तो सुनती ही नहीं हो। फिर वो हमारे सर पर हाथ फेर के बोली, तुमने क्या देखा है समरा? आंटी वो मैंने बताना चाहा। फिर मेरी आवाज़ हलक में घुटकर रह गई। अच्छा, आज के बाद तुम लोग अंधेरा होने के बाद छत पर नहीं जाओगी। खुली छतों पर रात को हज़ारों किस्म की बलाएं होती हैं। अब मैं इन्हें कैसे बताती कि वो बलाएं खुली छत पर नहीं बल्कि कमरे में थीं। जब मेरे ओसान ज़रा बहाल हुए तो फरीदा आंटी मुझे खुद घर के अंदर छोड़ने के लिए आईं। मामा भी मेरी हालत देखकर घबरा गईं। फरीदा आंटी ने कहा, सादिया और समरा दोनों छत पर थीं। समरा ने छत पर न जाने क्या देख लिया है कि ये बुरी तरह खौफजदा हो गई है। मामा ने मुझे सीने से लगा लिया। इनकी आगोश में आकर मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने सोचा कि मामा को सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि इन्हें इस बात से शदीद सदमा पहुंचेगा और डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें किसी किस्म का सदमा न पहुंचे। अबू अभी तक वापस नहीं आए थे। मुझे अब इनकी शक्ल से भी नफरत सी महसूस हो रही थी। अजीब तरह की कराहियत सी आ रही थी। मामा के लाख पूछने के बाद भी मैंने इन्हें कुछ न बताया। थोड़ी देर बाद अबू भी आ गए। वो हमारी तरफ देखे बगैर सीधे अपने कमरे में चले गए। इन्हें देखकर मेरे अंदर नफ़रत की शदीद लहर उठी। मुझे तो इनके वजूद से भी घिन आ रही थी। मैं तो अपने अब्बू को बहुत ही शरीफ और नेक समझती थी। अचानक मेरा वो यकीन और एतमाद पाश पाश हो गया था। रात तक मुझे बुखार हो गया। मामा ही ने मुझे बुखार की दवा दी और चादर उड़ाकर सुला दिया, मगर मैं सोई कब थी? मेरा जहन तो मुख्तलिफ सोचों की आमाज का बना हुआ था। मुझे आसफा आंटी के वो अल्फाज याद आ रहे थे जब मामा की तबीयत ख़राब होने पर मैं इन्हें बुलाने गई थी। उन्होंने कहा था कि मरती है तो मरने दो। अब्बू तो अक्सर रात को घर से निकल जाते थे। अब मैं यही सोच रही थी कि वो आसफा आंटी के घर जाते होंगे। इस दिन के बाद से मुझे चुप लग गई। मैं तो गोया हंसना ही भूल गई थी। अब्बू को तो इसकी कोई ख़ास परवाह नहीं थी, लेकिन मामा मेरी वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। फिर मामा की खातिर मैंने चंद दिन में ख़ुद को संभाल लिया, लेकिन अब्बू अब मुझे अजनबी अजनबी से लगते थे। मैं इनसे ज़्यादा बात नहीं करती थी।
بلکہ ان کا سامنا کرنے سے بھی کتراتی تھی۔ پھر وقت کا پہیہ اتنی تیز رفتاری سے گھوما کہ مجھے احساس بھی نہ ہوا۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا تھا۔ اب مجھے بہت سی باتیں سمجھ میں آنے لگی تھیں۔ ماما کے ساتھ شادی سے پہلے آصفہ آنٹی کا ہمارے گھر آنا اور گھنٹوں ابو کے ساتھ کمرے میں رہنا اب میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ مجھے اب ان کی وہ باتیں بھی یاد آتی تھیں جو ایک دن میں نے اتفاق سے سن لی تھیں۔ آصفہ آنٹی ابو کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ کاش وہ انہی سے شادی کر لیتے۔ اتنے برس گزرنے کے بعد بھی مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میرے ابو اس کردار کے مالک بھی ہو سکتے ہیں۔ میٹرک کے بعد ماما نے مجھے شہر کے ایک بہترین کالج میں داخلہ دلایا تھا۔ یہ مخلوط تعلیمی ادارہ تھا۔ وہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ وہاں کئی لڑکوں نے مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں ذرا بھی منہ نہ لگایا۔ یوں پورے کالج میں مشہور ہو گیا کہ سمرا انتہائی مغرور لڑکی ہے۔ میری امی بہت حسین تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ سمرا تو ہو بہو اپنی ماں کی تصویر ہے۔ وہی خوبصورت اور پرکشش جسم، لمبے بال اور سرخ و سفید رنگت۔ میں ہنس کر کہتی تھی کہ میں اپنی کس ماں کی تصویر ہوں؟ ماما بھی کم حسین نہیں تھیں۔ ابو کی مزید ترقی ہو گئی تھی اور ان کی تنخواہ کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اب ان کی عیاشیاں اس حد تک بڑھ گئی تھیں کہ وہ مختلف عورتوں کو گھر بھی لانے لگے تھے۔ بہانہ یہ بناتے تھے کہ یہ میری ماتحت ہے۔ دفتر میں کام آج کل بہت زیادہ ہے، اس لیے میں کام گھر پر لے آیا ہوں۔ پھر وہ اس لڑکی کو لے کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کمپیوٹر پر کام کر رہے ہیں۔ انہیں اب ماما کا خیال تھا، نہ میرا۔ نہ جانے ان کی غیرت کہاں جا سوئی تھی۔ گھر میں ایک جوان لڑکی کے ہوتے ہوئے وہ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت آنٹی آصفہ حواس باختہ سی ہمارے گھر آئیں اور بولیں، سائمہ، بشریٰ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ اچانک بے ہوش ہو گئی ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ ماما سے پہلے میں نے تڑک کر کہا، وہ مرتی ہے تو مرنے دیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو سمرا؟ آنٹی نے کہا، تمہیں تو بچپن میں گودوں میں کھلایا ہے میں نے۔ آپ کو یاد ہے جب ایک دفعہ ماما کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور میں بھی اسی طرح بھاگی بھاگی آپ کے گھر پہنچی تھی تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ایسی باتیں نہیں کرتے سمرا، ماما نے مجھ سے کہا اور آنٹی کے ساتھ باہر نکل گئیں۔ میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہ ہوئی۔ ان لوگوں کے لیے میرا دل پتھر ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ بشریٰ نے خودکشی کی کوشش کی تھی اور خواب آور گولیوں کی اچھی خاصی مقدار اپنے معدے میں اتار لی تھی۔ ماما اور محلے کے دوسرے لوگوں نے مل کر بر وقت بشریٰ کو اسپتال پہنچا دیا تھا۔ یوں اس کی جان بچ گئی، لیکن وہ ابھی اسپتال ہی میں تھی۔ اسی شام مجھے معلوم ہوا کہ آنٹی فریدہ کو بھی دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ اسپتال میں ہیں۔ میں ماما کے ساتھ فوراً ان کی تعزیت کے لیے اسپتال پہنچ گئی۔ وہ ICU میں تھیں اور ڈاکٹر انہیں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ماما وارڈ کے باہر ایک بینچ پر بیٹھ گئیں۔ میں نے اور سعدیہ نے ان سے کہا کہ آپ گھر جائیں، آنٹی کو ہوش آئے گا تو میں آپ کو بلا لوں گی۔ ہم دونوں نے بمشکل تمام ماما کو راضی کیا۔ میں نے سعدیہ سے بھی کہا کہ تم کئی گھنٹے سے یہاں ہو، گھر جا کر آرام کر لو، تھوڑی دیر بعد آ جانا، اس وقت تک میں یہاں موجود رہوں گی۔ سعدیہ کے ابو ان دنوں کسی کام کی وجہ سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ سعدیہ جانے کو تیار تو نہ تھی، لیکن میرے بہت زیادہ اصرار پر وہ بھی ماما کے ساتھ ہی چلی گئی۔ میں انہیں گیٹ تک چھوڑ کر واپس آئی تو کوریڈور کے ایک نیم کھلے دروازے میں سے مجھے بشریٰ دکھائی دی۔ اس کی حالت بہت بہتر نظر آ رہی تھی۔ اس نے بہت خوشامد بھرے انداز میں مجھے بلا لیا۔ بشریٰ بچپن میں میرے ساتھ کھیلی تھی۔ اس سے مجھے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی اس کی ماں سے تھی۔ اس وقت آصفہ آنٹی بھی موجود نہیں تھیں۔ سعدیہ نے نحیف لہجے میں مجھ سے کہا، سمرا، میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، لیکن میری ایک بات سن لو، اور یہ بات میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ کل رات امی گھر پر نہیں تھیں۔ ان کے رشتے کی ایک خالہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تمہارے ابو رات میں ہمارے گھر آئے۔ تم بھی جانتی ہو کہ وہ اکثر بلکہ کبھی کبھی تو روزانہ ہمارے گھر آتے ہیں۔ میں یہ بات آج سے نہیں بلکہ برسوں سے جانتی ہوں، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ کل رات وہ آئے تو امی گھر پر موجود نہیں تھیں۔ انہوں نے مجھے، ہاں سمرا، مجھے
जिसे वो बेटी कहते हैं। बस करो बुशरा, मेरे जिस्म में चिंगारियाँ सी भर गईं। मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। मेरी माँ तो शुरू ही से बदकिरदार है समरा, बुशरा ने कर्बनाक अंदाज में कहा। ये मेरी बदकिस्मती है कि वो मेरी माँ हैं, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने तो मुझे भी। मैं अपनी नज़रों में गिर गई हूँ समरा। फिर मेरे सामने एक ही रास्ता था कि मैं अपनी जान दे दूँ। यूँ बेइज्जत होकर जीने से तो मर जाना बेहतर है। न जाने इन डॉक्टरों ने मुझे क्यों बचा लिया। खैर, ये लोग हमेशा तो मुझे नहीं बचा सकेंगे। पागल मत बनो बुशरा, मैंने कहा। तुम अब ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी तो क्या मैं भी अपनी माँ की तरह एक तवाइफ बनकर ज़िंदगी गुजारूंगी? बुशरा ने तल्ख लहजे में कहा। और अब मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। न जाने कल मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं इस राज को अपने सीने में लेकर नहीं मरना चाहती। कैसा राज? मैंने चौंक कर पूछा। ये तो तुम जानती हो कि मेरी माँ बहुत हसीन है, इसे मर्दों को लुभाने के तरीके भी आते हैं। मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ तो मेरी उम्र सिर्फ 1 साल थी। मेरी माँ ने तुम्हारे अब्बू को फांसा या तुम्हारे अब्बू ने इन्हें फांसा, बस दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। तुम्हारी अम्मी भी कम खूबसूरत नहीं थी। मुझे इनका सरापा आज भी याद है। तुम्हारे अब्बू और मेरी अम्मी एक दूसरे के इश्क में इस बुरी तरह गिरफ्तार थे कि वो शादी करना चाहते थे, लेकिन इनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तुम्हारी अम्मी थी। फिर जानती हो क्या हुआ? तुम्हारे अब्बू होम्योपैथिक की एक ऐसी दवा लेकर आए जिसके ओवरडोज से बराह रास्त दिल पर असर पड़ता है। वो न जाने किस बहाने से तुम्हारी अम्मी को वो दवा देते रहे। 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और एक रोज़ इन पर दिल का शदीद दौरा पड़ा जिसने इनकी जान ले ली। मेरे जहन में आंधियाँ सी चल रही थीं, कानों में साएं साएं हो रही थी। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे अब्बू से इंतकाम लेने के लिए ऐसा कह रही हो। तुम्हारे अब्बू से इंतकाम तो अब अल्लाह खुद ही लेगा, इसने शिकस्ता लहजे में कहा। तुम्हारे अब्बू से भी और मेरी बदकिरदार माँ से भी, जिसे ये एहसास भी नहीं रहा कि घर में एक बेटी भी मौजूद है जो जवान हो रही है। लेकिन तुम तो इस वक्त बहुत छोटी थीं, मैंने कहा। तुम्हें इन बातों का इल्म कैसे हुआ? इन बातों का इल्म तो मुझे बहुत बाद में हुआ। एक रोज़ तुम्हारे अब्बू अम्मी से बातें कर रहे थे। ये बातें करते हुए वो हंस भी रहे थे कि उन्होंने किस खूबसूरती से अपनी राह का कांटा दूर कर दिया। लेकिन बुशरा, तुम्हारी इस कहानी में बहुत बड़ा झोल है। मैं अब भी इसकी बात मानने को तैयार नहीं थी कि अब्बू अम्मी की जान भी ले सकते हैं। तुम्हें अब भी इसमें झोल नज़र आ रहा है? बुशरा ने नईफ लहजे में कहा। बहरहाल मेरा काम तुम्हें इस राज से आगाह करना था। अब मैं सीने पर कोई बोझ लिए बगैर मर सकूंगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जब अब्बू का रास्ता साफ हो ही गया था तो उन्होंने तुम्हारी अम्मी से शादी क्यों नहीं की? अम्मी की हविस और बदकिरदारी इन्हें ले डूबी। तुम्हें याद होगा कि हमारे एक किराएदार अशरफ साहब हुआ करते थे। अम्मी इनसे भी बेतकल्लुफ़ हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता रातों को उठकर ऊपर जाने लगीं। मैंने भी अक्सर इस बात को महसूस किया कि अम्मी का बेड खाली है। मैं यही समझती थी कि वो बाथरूम में होंगी। तुम्हारे अब्बू को भी इन ताल्लुकात का इल्म हो गया। इस पर पहली दफ़ा इन दोनों में शदीद तल्ख कलामी हुई। अम्मी ने कहा कि अभी मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो तुम मुझ पर यूँ हुक्म चला रहे हो। तुम्हारे अब्बू ने इन्हें बेहयाई और बदकिरदारी का ताना दिया। अम्मी ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया कि तुम खुद कौन से पारसा हो? तुम तो खुद बता चुके हो कि ऑफिस की 1-2 लड़कियों से तुम्हारे ताल्लुकात हैं। फिर मैं भी तो तुम्हारे लिए गैर ही थी। तुमने तो बगैर निकाह के मुझे बीवी समझना शुरू कर दिया। तुम्हारे अब्बू ने साफ साफ कह दिया कि मैं ऐसी बदचलन और बदकिरदार औरत से शादी नहीं कर सकता। इन्हीं दिनों तुम्हारी फुप्पो लाहौर से आईं और तुम्हारे अब्बू की शादी साइमा आंटी से करा दी। इतना कहकर बुशरा खामोश हो गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। मुझे याद आ रहा था कि आसफा आंटी ने मुझे भी मामा की तरफ से पसंद करने की कोशिश की थी। तुम्हें इस दवा का नाम याद है जो अम्मी इस्तेमाल करती थीं? मैंने पूछा। बुशरा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, मुझे इस दवा का नाम याद नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि तुम्हारी अम्मी के सामान में इस दवा की ख़ास शीशियाँ या इनके कवर मौजूद हों। मैं बुशरा के पास से उठी तो मेरे दिल पर एक बोझ सा था।
आंटी फरीदा को होश आ चुका था। डॉक्टर्स ने बताया कि अब इनकी हालत ख़तरे से बाहर है और थोड़ी देर बाद इन्हें आईसीयू से कमरे में मुंतकिल कर देंगे। मैंने इसी वक्त सादिया के सेल फ़ोन पर इसे फ़ोन कर दिया। वो आई तो उसके साथ मामा भी थीं। मामा ने मुझसे कहा, समरा बेटी, अब तुम घर जाकर आराम कर लो, कई घंटे से यहाँ पर मौजूद हो। सादिया ने भी कहा, हाँ समरा, अब तुम जाओ, मैं और आंटी यहाँ मौजूद हैं। मैंने अब्बू को भी फ़ोन कर दिया था, वो भी 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। मैं बोझल दिल और शकस्ता कदमों से अस्पताल से बाहर आ गई। मैं जानती थी कि मामा ने अम्मी की हर चीज़ बहुत संभाल कर रखी है। इनके इस्तेमाल की अलमारी को इसी तरह मुकफ़्फ़ल कर दिया था जैसे वो थी। मैंने घर पहुंचकर मामा की अलमारी से अम्मी की अलमारी की चाबी निकाली और अलमारी खोल ली। अलमारी में अम्मी के कपड़े, इनके इस्तेमाल की चीज़ें, इनके मेकअप का सामान, इनके परफ्यूम्स, घड़ियाँ देखकर मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। मुझे इस दिन ऐसा लग रहा था जैसे आज ही अम्मी का इंतकाल हुआ हो। इनके कपड़ों में आज भी इनके बदन की महक मौजूद थी। अलमारी के दूसरे खाने में इनके इस्तेमाल की दवाइयाँ थीं। मुझे जल्द ही होम्योपैथिक दवाओं की 3 शीशियाँ मिल गईं। इनमें से 2 खाली थीं और 1 आधी से ज़्यादा इस्तेमाल शुदा थी। मैंने वो शीशी निकाल ली और अलमारी को इसी तरह बंद करके चाबी मामा की अलमारी में रख दी। घर से कुछ फासले पर होम्योपैथिक दवाओं का एक स्टोर था। मज़ीद तस्दीक के लिए मैं दवा की शीशी इस स्टोर पर ले गई। वहाँ बूढ़े से एक साहब बैठे थे। वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे और शाम को दुकान के एक हिस्से में अपना क्लिनिक भी करते थे। मैंने इन्हें सलाम किया और अपने पर्स से दवा की शीशी निकालकर इनके सामने रख दी और पूछा, अंकल, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये दवा किस बीमारी की है। उन्होंने शीशी पर एक नज़र डाली और पूछा, बेटी, तुम्हें इस दवा की क्या ज़रूरत पड़ गई? असल में मुझे कभी कभी चक्कर से आ जाते हैं। मैंने एक होम्यो डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने मुझे दवा भी दी थी, लेकिन वो दवा मेरी अम्मी की दवाओं में मिल गई। मेरे पास से डॉक्टर साहब का पर्चा भी गुम हो गया। मेरा ख्याल है कि यही वो दवा है। ये दवा तो दिल के मरीज़ों के लिए होती है बेटा, उन्होंने कहा, और अगर तुम्हारी अम्मी अब ये दवा इस्तेमाल नहीं करती तो इसे ज़ाया कर दो, क्योंकि ये जितनी अच्छी है उतनी ही ख़तरनाक भी है। ख़तरनाक है? मैंने हैरत से पूछा, वो कैसे अंकल? बेटा, इसकी खुराक अगर दुगनी कर दी जाए तो अच्छा भला आदमी भी दिल के मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। डॉक्टर्स उमूमन ये दवा देते वक्त बहुत मोहतात रहने का मशवरा देते हैं। इसकी ओवरडोज अगर मुसलसल कई दिन ली जाए तो हरकत कल्ब बंद भी हो सकती है। फिर वो मुस्कुराकर बोले, वैसे तुम्हें इस उम्र में क्या बीमारी है कि तुम्हें दवा की ज़रूरत पड़ गई? ये मेरी नहीं, मेरी अम्मी की दवा है, मैंने आपको बताया तो है। ओह डॉक्टर साहब, अम्मी तो ये दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करती हैं और वह बिल्कुल सेहतमंद हैं। बेटा, मैंने तुम्हें बताया तो है कि अगर इस दवा की मुकर्ररा खुराक ली जाए तो ये दवा दिल के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन है। फिर वो हंसकर बोले, तुम तो इतनी बहस कर रही हो कि अगर होम्योपैथी पढ़ लोगी तो बहुत कामयाब रहोगी। मैंने हंसकर कहा, डॉक्टर साहब, हम लोग एक शादी में सक्कत जा रहे हैं। अम्मी के छोटे भाई की शादी है। वहाँ अम्मी न जाने कब तक रहें और वहाँ ये दवा मिले या ना मिले। आप मुझे इसकी 3-4 शीशियाँ और दे दें। ये दवा इतनी मिक़दार में देता तो नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझसे इतनी बहस की है कि मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये कहकर वो शोकेस में से इस दवा की 4 शीशियाँ निकाल लाए। मैंने इनकी कीमत अदा की और दुकान से बाहर आ गई। मैं अब्बू से इसी तरीके से इंतकाम लेना चाहती थी। घर आकर मैंने वो शीशियाँ अपनी अलमारी में कपड़ों के पीछे छुपा कर रख दी। शाम को अब्बू आए तो हस्बे मामूल इनके साथ इनकी सेक्रेटरी भी थी। हर 2-4 दिन के बाद इनकी सेक्रेटरी बदल जाती थी। गर्मी का ज़माना था। मैंने जल्दी जल्दी शरबत के 2 गिलास तैयार किए और इन दोनों गिलासों में इस जानलेवा खुराक की दुगनी मिक़दार मिला दी। फिर मैं शरबत लेकर अब्बू के कमरे के दरवाजे पर पहुंची और आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अब्बू ने दुष्ट लहजे में पूछा। इसके साथ ही उन्होंने झटके से दरवाज़ा खोल दिया। क्या है? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोले। अब्बू, गर्मी बहुत है, मैंने अपने लिए शरबत बनाया था, सोचा कि आपके लिए भी बना लूँ।
میں نے معصومیت سے کہا۔ وہ شربت ابو کا پسندیدہ شربت تھا۔ انہوں نے ٹرے مجھ سے لے لی اور دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ سو میں نے دیکھا دونوں گلاس خالی تھے۔ ابو شام کو گھر میں آئے تو خلاف معمول وہ اکیلے تھے۔ میں نے جبراً ہنس کر پوچھا، ابو آپ کے لیے شربت بناؤں؟ ابو نے غور سے مجھے دیکھا اور پھر بولے، ہاں اگر اپنے لیے بنا رہی ہو تو ایک گلاس مجھے بھی دے دو۔ ابو میں تو روز ہی اس وقت شربت پیتی ہوں، پہلے آپ کے ساتھ پیتی تھی، لیکن اب آپ تو پیتے ہی نہیں، میں اکیلے ہی وہ شربت پیتی ہوں اور ان دنوں کی یاد تازہ کر لیتی ہوں جب میں اپنے ابو کے ساتھ شربت پیتی تھی، میں نے جذباتی لہجے میں کہا اور آنکھوں میں آنسو بھی لے آئی۔ ابو لاکھ برے سہی، لیکن ان کے دل کے کسی گوشے میں آج بھی میری محبت موجود تھی، لیکن میرے دل میں ان کے لیے شدید نفرت تھی۔ ارے بیٹا بس اتنی سی بات، ابو نے کہا، چلو آج سے میں روز تمہارے ساتھ شام کی چائے یا شربت پیا کروں گا۔ ابو دوسرے دن بھی اکیلے تھے۔ میں نے ان کے لیے شربت بنایا اور اس میں دوا کی مقدار 3 گنا کر ڈالی۔ ایک ہی ہفتے میں اس دوا کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ ابو کو اٹھتے بیٹھتے چکر آنے لگے۔ ماما ان کی طرف سے بہت فکر مند رہنے لگیں۔ انہیں زبردستی ایک معروف اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ اس نے ابو کا چیک اپ کیا اور مختلف قسم کے لیبارٹری ٹیسٹ کرنے کے بعد بتایا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، کام کی زیادتی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، یہ چند دن ٹیسٹ کریں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ماما کے اصرار پر ابو نے آفس سے 15 دن کی چھٹی لے لی۔ اب میں انہیں پانی میں ملا کر صبح و شام اس دوا کی دگنی سے زیادہ مقدار دینے لگی۔ ایک رات ابو کی حالت اچانک بگڑ گئی۔ ماما نے گھبرا کر مجھے جگایا، سمرا اٹھو، دیکھو تمہارے ابو کو کیا ہو گیا۔ ان کی آواز میں وحشت تھی۔ کیا ہوا ماما؟ میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ابو بیڈ پر لیٹے اکھڑے اکھڑے سانس لے رہے تھے۔ گاڑی نکالو بیٹا، ماما نے کہا، ہم انہیں ابھی اسپتال لے جائیں گے۔ ماما کی آواز آنسوؤں سے گندی ہوئی تھی۔ میں نے کافی دن پہلے ڈرائیونگ سیکھ لی تھی۔ میں گاڑی نکالنے دوڑی۔ میں نے جان بوجھ کر گاڑی اسٹارٹ کرنے میں دیر لگائی، پھر بہت اطمینان سے گاڑی باہر نکالی۔ دوسرا مرحلہ ابو کو گاڑی تک پہنچانے کا تھا۔ چلیں اٹھیں، ماما نے کہا، ہمت کر کے گاڑی تک چلیں۔ مجھ میں تو ہلنے کی سکت بھی نہیں ہے، ابو نے کہا، میرا سر بری طرح چکرا رہا ہے اور سینے میں شدید تکلیف ہے۔ آپ ہمت تو کریں، میں اور سمرا آپ کو سہارا دے کر گاڑی تک لے جائیں گے۔ ماما نے ابو کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ابو کی حالت مزید غیر ہو گئی۔ انہیں سانس لینے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے ایک گہرا سانس لینے کی کوشش کی اور ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ ماما نے ایک دل خراش چیخ ماری اور دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ میرا دل اس وقت اتنا پتھر ہو گیا تھا کہ باپ کے مرنے پر بھی میری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ رات ہی کو محلے کے تمام لوگ جمع ہو گئے تھے۔ محلے کی عورتیں ماما کو تسلیاں دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ سمرا کا خیال کرو، اسے سکتہ ہو گیا ہے، اسے رلاؤ ورنہ اس کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ پھر محلے کی عورتوں نے، ماما نے اور دوسرے لوگوں نے مجھے رلانے کی بہت کوشش کی، لیکن میری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آیا۔ سپہر تک پھپھو بھی لاہور سے پہنچ گئیں۔ وہ بیچاری اب خاصی ضعیف ہو گئی تھیں۔ وہ بھی بلک بلک کر رونے لگیں۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور دیر تک ایسی باتیں کرتی رہیں جن سے مجھے رونا آ جائے، لیکن میری آنکھیں خشک ہی رہیں۔ شام تک ابو کی تدفین بھی ہو گئی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی کہ آصفہ آنٹی بھی بہت بری طرح بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ ڈالی تھیں یا پھر سرے سے انہوں نے چوڑیاں پہنی ہی نہیں تھیں۔ ماما کی طرح رونے سے ان کی آنکھیں بھی متورم ہو رہی تھیں اور وہ بری طرح ہلکان تھیں۔ مگرمچھ کے آنسو اور ڈرامہ، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ ابو کے آفس سے بھی بہت سارے لوگ آئے تھے۔ ان میں وہ لڑکیاں بھی تھیں جو وقتاً فوقتاً ابو کے ساتھ گھر پر کام کرنے کے لیے آتی رہتی تھیں۔ اس موقع پر ابو کی فرم کے MD صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، رضوان صاحب بہت ہی قابل و محنتی افسر تھے۔ کام زیادہ ہوتا تھا تو وہ رات بھر گھر پر کام کرتے تھے۔ میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ آپ آفس کی کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لے جایا کریں، آپ اکیلے تو رہتے نہیں ہیں، آپ کی مسز اور بیٹی بھی ہوتی ہے۔
لڑکی کے گھر والوں سے میں خود بات کر لوں گا۔ تو کیا وہ لڑکیاں آفیشیل کام کے لیے آتی تھیں؟ ماما نے پوچھا۔ جی مسز رضوان، ایم ڈی صاحب نے کہا۔ پھر رضوان صاحب ہی نے مجھ سے کہا کہ روزانہ کسی ایک لڑکی پر اتنا زیادہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آفس کی ایک دو مزید لڑکیوں سے بات کر لیں۔ ان کی باتیں سن کر میں ہکا بکا ہو کر ان کی شکل دیکھنے لگی، گویا ابو واقعی گھر میں آفس کا کام کرتے تھے۔ رضوان شاید گزشتہ کئی ماہ سے بہت چڑچڑے ہو گئے تھے، ماما نے کہا۔ وہ بات بات پر مجھ سے الجھ پڑتے تھے۔ مسز رضوان، بات دراصل یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹر بننے والے تھے۔ ان کی توقع کے خلاف مالکان نے ان کے ایک ماتحت کو ڈائریکٹر بنا دیا۔ بس انہیں یہی جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ تو ملازمت بھی چھوڑنا چاہتے تھے۔ میرے سمجھانے بجھانے پر انہوں نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا۔ نیا ڈائریکٹر اتنا نااہل تھا کہ کمپنی کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور رضوان صاحب کو اس ڈائریکٹر کی جگہ پوسٹ کر دیا گیا۔ انہیں اطلاع تو 2-3 ہفتے پہلے ہی مل گئی تھی، لیکن ان کی تقرری کا یہ خط کل ہی موصول ہوا ہے۔ لیکن زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہ کی۔ پھر سب آنے والے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، صرف پھپھو، آنٹی آصفہ، بشریٰ اور آنٹی فریدہ رہ گئیں۔ مجھے اب بشریٰ کی بات پر بھی شبہ ہو رہا تھا۔ میں اشارے سے اسے چھت پر لے گئی اور اس سے کہا، بشریٰ، تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے جس رات کی بات کی ہے اس رات تو ابو کراچی میں موجود ہی نہیں تھے۔ وہ کمپنی کے کام سے لاہور گئے ہوئے تھے۔ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ تم جانتی ہو کہ میرا ایک کزن ایس پی ہے، میں ابھی اسے کال کر کے بلا لوں گی، پھر وہ سب کچھ خود ہی معلوم کر لے گا۔ وہ سمرا، بات اصل میں یہ ہے کہ میں کر رہی ہو؟ میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ بتاؤ بات کیا ہے؟ میں عرفان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ عرفان ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا اور انتہائی اوباش اور نکما لڑکا تھا۔ بس اس میں ایک خوبی تھی کہ وہ خوب روح، خوش لباس اور چرب زبان تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کر لیتی عرفان سے شادی؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس عرفان نے تو مجھے شادی سے پہلے ہی برباد کر دیا۔ میں نے انکل رضوان سے کہا کہ آپ عرفان کے والدین سے بات کریں۔ وہ تو یہ سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئے اور مجھے برا بھلا کہنے لگے۔ میں نے اس رات خواب آور گولیاں کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہا۔ پھر مجھے تم نظر آئیں تو میں تمہیں انکل رضوان سے متنفر کرنے کے لیے تم سے جھوٹ بول دیا۔ میں نے تیش میں آ کر زناٹے کا ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ تو نے اتنی سی بات کے لیے ان پر اتنا گھناؤنا الزام لگا دیا؟ پھر میں چونک کر بولی، اور وہ دوا والی بات، کیا وہ بھی جھوٹ تھی؟ نہیں، وہ جھوٹ نہیں تھی، بشریٰ نے کہا۔ میں بوجھل قدموں سے نیچے آ گئی۔ ابو کے سوئم کے بعد گھر میں ویرانی اور سناٹا چھا گیا۔ البتہ پھپھو کے سوا وہاں آصفہ آنٹی بھی موجود تھیں اور ماما کا سلوک بھی ان کے ساتھ برا نہیں تھا۔ اس دن ماما کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ ان کے کمرے کا اے سی خراب تھا، اس لیے وہ میرے کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ ابو کے انتقال کے بعد سے ماما کے کمرے کی حالت ابتر تھی۔ وہ تو انتہائی نفاست پسند تھی، ذرا سی بھی بے ترتیبی برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ میں نے سوچا کہ میں ان کے کمرے کی صفائی ہی کر دوں۔ میں نے ان کی الماری کھولی تو ان کی الماری سے کچھ کپڑے نکل کر گر پڑے۔ میں نے کپڑے طے کیے اور انہیں دوبارہ الماری میں رکھی رہی تھی کہ میری نظر ایک لفافے پر پڑی۔ اس پر ماما کا نام لکھا تھا۔ کسی کا خط پڑھنا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن اس وقت مجھ سے یہ غیر اخلاقی حرکت سرزد ہو گئی۔ انہوں نے لکھا تھا، ڈیئر سائمہ، میں نے تمہیں وہ توجہ نہیں دی جس کی تم حقدار تھیں، اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ پھر میں دفتر کے کاموں میں اتنا مصروف ہوا کہ نہ تمہارے لیے وقت نکال سکا نہ سمرا کے لیے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں سمرا کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ میں نے مہینوں سے اسے بھی ٹائم نہیں دیا ہے۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ میرے ذہن پر ہر وقت جھنجھلاہٹ طاری رہتی تھی۔ اس کی وجہ تم نہیں ہو، نہ سمرا ہے، بلکہ دفتر کے کچھ معاملات ہیں۔ میرا پروموشن ہونے والا تھا، لیکن میرے ایک نااہل ماتحت کو میرے سر پر بٹھا دیا گیا۔ میں نے بعد میں سوچا کہ اس میں تمہارا یا سمرا کا کوئی قصور ہے کیا؟
میں تم لوگوں سے بے رخی کیوں برت رہا ہوں؟ پھر دفتر کا اتنا کام آ پڑا کہ مجھے رات بھر نہ صرف خود کام کرنا پڑا بلکہ آفس کی 1-2 لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ میں یہ سب تم سے زبانی بھی کر سکتا تھا، لیکن میں آج تم سے ایک اعتراف بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اعتراف میں تمہارے سامنے بیٹھ کر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ شادی سے پہلے آصفہ سے نکاح کر لیا تھا۔ اس نکاح میں محلے کے چند معزز افراد شریک تھے۔ آصفہ کے بارے میں محلے کے اوپاش نوجوانوں نے بے پرکی اڑائی تھی کہ اس کے اپنے مالک مکان سے ناجائز تعلقات تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آصفہ نے ان لوگوں کو بری طرح جھڑک دیا تھا۔ بس اس میں ایک خامی یہ تھی کہ اس میں جلن اور حسد کا مادہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ وہ تم سے بہت حسد کرتی تھی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس نے سمرا کو بھی تمہارے خلاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میری چند خواتین سے دوستی ہے۔ میں کبھی کبھی ان کے ساتھ آؤٹنگ پر بھی جاتا ہوں، لیکن بات صرف دوستی تک ہی محدود ہے۔ میری زیادتیوں کو معاف کر دینا اور سمرا کو کسی بھی وقت سمجھانا کہ وہ بھی اپنے دل سے میرے خلاف بھرا ہوا بغض نکال دے۔ باتیں تو بہت ہیں، لیکن وہ باتیں میں اس وقت کروں گا جب تم میرا یہ خط پڑھ لو گی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے بمشکل تمام وہ خط اسی طرح الماری میں رکھا، ماما کے کپڑے رکھے اور اپنی غلطی پر اس بری طرح بلک بلک کر روئی کہ امی، پھپھو اور آصفہ آنٹی بھاگتے ہوئے آ گئیں۔ میں زور زور سے چیخ رہی تھی، ابو اب کہاں چلے گئے؟ ابو پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ ابو بس ایک دفعہ مجھے سینے سے لگا کر پیار کر لیں اور کہیں کہ سمرا بیٹا، میں کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہو سکتا ہوں۔ ابو جی، میں نے نادانستگی میں آپ کا دل دکھایا ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ماما نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی تو پھپھو نے کہا، اسے اچھی طرح رو لینے دو سائمہ، تاکہ اس کے دل کی بھڑاس نکل جائے۔ میں رو رو کر ہلکان ہو گئی تو ماما نے مجھے پانی پلایا اور دیر تک مجھے تسلی دیتی رہیں کہ تو خود کو بے سہارا کیوں سمجھتی ہے، تیرے سر پر میں موجود تو ہوں۔ اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ میں نے خود ہی اپنے ابو کی جان لے لی۔ ماما نے شاید پھپھو کو بھی بتا دیا تھا کہ ابو نے آصفہ آنٹی سے نکاح کر لیا تھا۔ ایک دن پھپھو نے امی کی الماری صاف کی تو انہیں وہ دوائیں مل گئیں جو امی کی موت کا سبب بنی تھیں۔ پھپھو نے اسی وقت اختر صاحب کو بلا لیا۔ وہ بیچارے تھے کہ ہر گھر کا کام کرنے کو تیار رہتے تھے۔ انہوں نے ہومیوپیتھک کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی تھی، لیکن کبھی پریکٹس نہیں کرتے تھے۔ پھپھو نے ان سے کہا، بھیا یہ کچھ دوائیں ہیں، اب یہ ہمارے تو کسی کام کی نہیں ہیں، تم انہیں کسی مستحق کو دے دینا۔ اختر انکل نے دوائیں دیکھیں اور کہا، اچھا ہوا آپا، آپ نے مجھے یہ دوائیں دکھا دیں۔ ان میں سے یہ دوا تو بہت ہی زود اثر بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے۔ وہ کیسے؟ پھپھو نے پوچھا۔ آپا، ان مریضوں کو اس دوا کے صرف چند قطرے دیے جاتے ہیں جو زیادہ دماغی کام کرتے ہیں یا پھر جنہیں کمزوری سے چکر آتے ہیں۔ یہ دوا بھابھی کو میں نے ہی لا کر دی تھی اور ان سے کہہ دیا تھا کہ اس دوا کے صرف چند قطرے استعمال کریں۔ لائیے یہ دوائیں مجھے دے دیں۔ ہاں، یہ بات تو مجھے رضوان بھی بتا رہے تھے کہ وہ دوا بہت خطرناک ہے۔ اگر میری بیوی نے اس دوا کے 10-20 قطرے ایک ساتھ استعمال کر لیے تو وہ اللہ کو پیاری ہو جائے گی، لیکن وہ پڑھی لکھی اور ذہین عورت ہے۔ آصفہ آنٹی بولیں، میں نے بھی مذاق میں کہا تھا، پھر تو آپ کے راستے کا کانٹا صاف ہو جائے گا، آپ کو پھر سے ایک نئی نویلی دلہن مل جائے گی۔ اس پر رضوان نے کہا تھا، آصفہ آئندہ ایسی باتیں مذاق میں بھی مت کہنا، سعدیہ مجھے اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میں نے بشریٰ کو دیکھا، اس کا چہرہ کورے لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے پھر اسے اوپر چلنے کا اشارہ کیا اور بولی، تم نے مجھ سے اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ اب تو میں تمہیں ہر قیمت پر پولیس کے حوالے کروں گی۔ میں اپنے کزن کو کال کر رہی ہوں۔ میں نے اپنا سیل فون نکالا اور نمبر ملانے لگی۔ 1 منٹ سمرا، اس نے مجھے روک دیا اور میرے قدموں میں گر پڑی۔ مجھے معاف کر دو سمرا، میں تم سے حسد اور جلن میں اندھی ہو گئی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ امی اور انکل رضوان میں اتنی ہی بات ہوئی تھی جو میں بتا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اسے کس بنیاد پر
پولیس کے حوالے کر سکتی ہوں؟ میں تو خود گناہ گار ہوں۔ مجھے اللہ جانتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا نادانستگی میں کیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے اس جرم کی تلافی کیسے کروں۔ کیا آپ کے ذہن میں اس کا کوئی حل ہے؟